निस्बत नहीं बताई गई होती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बहरहाल उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको जो है ना बस करेक्ट कर लें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज हैं। ये मेरे पास भी ऐसे ही लिखा हुआ था हदीस के वर्ड के साथ, और ये आपको शायद मिल भी जाए इधर उधर, लेकिन आप उसको हज़रत अबू बकर के अल्फाज के तौर पे लिखें। और दूसरा जो है ना, मैंने असबा का वर्ड जो है उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या जो लिखने का जो तरीका यानी वो गलत बता दिए थे कि वो छोटी ए के ऊपर खड़े जबर की तरह, उस तरह नहीं है। ये आइन स्वाद बा और लटकने वाली हे के साथ लिखा जाता है असबा जो है, तो इसको भी आप प्लीज करेक्ट करें। आइन स्वाद बा और लटकने वाली हे जो है, ठीक है, ये करेक्ट कराना था मुझे। और हाँ बस इतना ही है। और बाकी ये कि प्लीज जो इससे रिलेटेड अगर किसी के कोई मसाइल हैं कि जी तो उसके कि किस तरीके से तकसीम होगी, किसको कितना जाएगा, तो उसके लिए मेरी तरफ से माजरत है। प्लीज वो मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू डू दैट, तो उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से जिन्होंने ये कोर्स बाकायदा किया होता है उन्हीं के पास ही जाके करना पड़ेगा। अगर तो कोई सीधा साधा हिसाब हो तो वो तो लगाया जा सकता है, लेकिन जिसमें डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज आ जाते हैं, जैसे मैं आपको वो अल्लाह की बहन भाइयों वाला बता रही थी या और तरह की, तो उस पे ज़ाहिर मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, वो मैं नहीं उसके ऊपर कोई बात कर सकती। एक मोटा सा असूल बस मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जब तकसीम करना होती है ना, तो जो थोड़ा सा एक तरीका होता है ना, वो ये होता है कि जितने हिस्से करने होते हैं ना, यानी जैसे फर्ज करें कि 1/8 भी निकालना है, 1/6 भी निकालना है, 1/3 भी निकालना है, I'm just giving an example, तो उसमें फिर कोई ऐसा अदद ढूंढा जाता है जो कि इन सारों के ऊपर तकसीम हो सकता हो। फॉर एग्जाम्पल 24 है, ठीक है, 8 पे भी, 3 पे भी, 6 पे भी इजीली वो हो जाता है डिवाइड। तो हम फिर ये करते हैं कि जो माल होता है उसके 24 हिस्से किए जाएंगे और उसमें से 1/8 यानी 3 पार्ट्स जो हैं वो उसको दिए जाएंगे, जिसका 1/8 हिस्सा बनता है। जैसे बीवी है तो उसके लिए, और इसी तरह फिर उसका जो 1/3 जो हिस्सा है, यानी 24 में से 1/3 हिस्सा वो फिर उसको दिया जाएगा, और इसी तरह। तो यानी एक ऐसा आदत ढूंढ के उतने हिस्से किए जाएंगे, ये इस तरह से होता है, ठीक है। और इसके अलावा फिर बाकी और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो आपसे पूछते हैं कि जी फलां है जिंदा या नहीं है, तो ये प्लीज जो मामला है ना, ये वो ही कर सकते हैं। इसके बारे में आपको किसी एक्सपर्ट से ही राब्ता करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, हमने जो है रुकू अपना कंप्लीट कर लिया था आयत नंबर 14 तक, जिसमें कि अल्लाह ताला ने बहुत सख्त वईद भी बता दी थी कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, यानी इन अहकामात को मानेगा नहीं और इनकी खिलाफ वर्जी करेगा, तो फिर अल्लाह ताला उसको हमेशा के लिए आग में दाखिल करेंगे और उनके लिए रुस्वा कुन अजाब है, ठीक है। तो ये आयत जो है ना, ये पढ़ना और उसको समझना बहुत जरूरी है कि अभी भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि उससे कोई ऐसी गलती, उससे या उसके बहन भाइयों से, उसके जानने वालों में से किसी से इस तरह किसी गलती या गुनाह का इर्तिकाब हुआ है, तो एटलीस्ट उनको बताएं जरूर, और उनको एक ये नो हाउ दें कि ये हमारे दीन में कितना सख्ती से इस चीज का हुक्म दिया है, और इसके बारे में वईद भी है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अब जो माशरे के दीगर जो बुराइयां थी उनकी तरफ आगे उनकी निशानदही करके उनके बारे में अहकाम दिए जा रहे हैं। आयत नंबर 15 जो है यहाँ से मैं पढ़ी, वल्लाती यअतीन अल-फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्न अर्बअतम मिनकुम फइन शहिदू फअमसिकूहुन्न फिल बुयूति हत्ता यतवफ्फाहुन्न अल-मौत औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला। तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का इर्तिकाब करें उन पर अपने में से 4 गवाह तलब करो। अगर वो गवाही दे तो उन औरतों को घरों में कैद रखो यहाँ तक कि मौत उनकी उम्र पूरी कर दे या अल्लाह ताला उनके लिए कोई और रास्ता निकाले। वल्लाती, और वो औरतें, ये जमा का सीगा है अल्लती का, ये इसमें इशारा होता है ना, अल्लजी मुजक्कर के लिए आता है, अल्लजीना मुजक्कर जमा के लिए आता है, उसी तरह से अल्लती जो है वो मुन्नस वाहिद के लिए आता है, अल्लतानी जो है वो मुन्नस तस्निया के लिए आता है, यानी वो 2 औरतें, और अल्लाती जो यहाँ पे आया है वल्लाती, ये जमा का सीगा है मुन्नस के लिए।
اللاتی بھی آتا ہے اور اللائی بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں آتے ہیں جمع کے لیے. بہرحال یہاں پہ جو ہے اللاتی یہ جمع مونس کا سیغہ ہے، اور وہ عورتیں، واؤ اور کے لیے اور اللاتی اور وہ عورتیں. یاتینا جو ہے یہ وہی حمزہ تا یا والا ورڈ ہے، شروع میں یا جو ہے وہ کے معنوں میں آتا ہے والا، کہ جو آئیں. آئیں سے مراد یہاں پہ ارتکاب کرنا ہے، ٹھیک ہے. کس چیز کا ارتکاب؟ اس میں یاتینا میں روٹ جو ہے حمزہ تا یا ہے، شروع میں یا جو ہے وہ آتا ہے والا وہ کے معنوں میں، اور اینڈ پہ جو نون آپ کو نظر آ رہا ہے وہ نون نسوہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورتوں کی بات ہوگی. واللاتی یاتینا اور وہ عورتیں جو آئیں الفاحشۃ فحاشی کو، فا ہا اور شین. فاحشہ جو ہے اس سے مراد کھلی گمراہی ہوتی ہے، جسے یعنی ایسی کھلی گمراہی جو کہ شرعی طور پہ اور عرفاً بھی برا جس کو سمجھا جائے، یعنی جانی پہچانی معروف برائی جس کو عقل بھی برا کہے، جس کا، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فاحش ایسی برائی ہوتی ہے جو کہ جس کا اثر دوسروں تک بھی جاتا ہے، ان کا بھی نقصان. تو جو آئیں یا جو ارتکاب کریں فحاشی کا، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، نساء عورتوں کے لیے، اور کم سے مراد تم ہے، تو چونکہ مسلمان مردوں کو حکم دیا جا رہا، تو یہاں پہ مراد مسلمان عورتیں کہ ان کے بارے میں پھر کیا حکم ہوگا. فاستشہدوا تو گواہ طلب کرو، فا تو کے معنوں میں، سین تا طلب کرنا، اور شین ہا دا جو ہے شہادت، اسی سے ہوتا ہے گواہ، گواہی. تو گواہ بنا لو یا گواہ طلب کرو، علیہن ان عورتوں پر، علا اوپر، اور ہنہ ہنہ جو ہے یہ عورتوں کے لیے آتا ہے. مذکر جمع کے لیے ہم آتا ہے، مؤنث جمع کے لیے ہنہ آتا ہے. علیہن ان پر، اربعۃ منکم، اربع جو ہے یہ 4 کے لیے آتا ہے، 4، اور منکم تم میں سے، یعنی تم میں سے 4 لوگ جو ہیں ان کو گواہی کے لیے طلب کر لو. فَإِن پھر اگر، شہیدو وہ گواہی دے، یعنی وہ 4 لوگ جو ہیں وہ گواہی دے دے، تو امسکوہن روک لو ان عورتوں کو. یہ روٹ ورڈ ہے میم سین اور کاف. امساک کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، تو روک لو ان عورتوں کو. یہ کیسے پتہ چلا؟ ان عورتوں کو ہنہ کا ورڈ آ رہا ہے، ہم نہیں آیا نا، ہنہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے، تو عورتوں کے بارے میں یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. فی البیوت، فی میں، اور البیوت جو ہے یہ بیت کی جمع ہے، گھروں میں، حتی یہاں تک کہ یتوفاہن فوت کر دے ان کو، ٹھیک ہے. ہنہ سے پھر وہی مراد ہے، یہاں تک کہ وہ فوت، شروع میں یا جو ہے وہ کے معنی، وہ فوت کر دے ان کو، الموت موت، ٹھیک ہے، یعنی ان کو بھی موت آ جائے، زندگی بھی ختم ہو جائے. او یا یہ توفا ہونا جو ہے نا، واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. او یا یجعل اللہ وہ بنا دے اللہ تعالیٰ، یا وہ کے معنوں میں جیم عین لام بنانا، اللہ اللہ تعالیٰ، لہن لیے ان عورتوں کے، سبیلا سین با لام کوئی راستہ. اچھا جی، اب یہاں پہ جو ہے مزید آپ کہنے کے جو برائیاں جو معاشرے میں تھیں ان کی بھی نشاندہی کی گئی، ان کے اوپر بھی بات کی گئی. پہلے جو ہے وراثت کے حوالے سے جو ظلم ہوتا تھا اور جو ناانصافی ہوتی تھی اس کو بتایا گیا. اب دیکھیں ایک ایک کر کے جو ہے نا جو معاشرتی مسائل ہیں ان کا حل بتایا جا رہا ہے. تو چونکہ ایک اسلامی معاشرے کی تکمیل ہو رہی ہے تو اس میں ہر طرح کے جو غلط کام گناہ ہیں ان کو ختم کیا جانا ضروری تھا. تو یہاں پہ جو ہے اب جو زنا اور بدکاری ہے نا اس کی روک تھام کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ آپ ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ یہاں پر جو احکامات آ رہے ہیں یا آیت نمبر 15 اور 16 میں، یہ زنا کے لیے جو تعزیرات بتائی گئی تھی یہ ابتدائی حکم ہے. اس کے بعد جو تفصیلی حکم ہے جس میں حد جاری کی گئی تھی وہ بعد میں آپ پڑھیں گے سورۃ النور میں جا کے زنا کی ایکچوئل حد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی. اور یہ ایسا کیوں ہوا تھا کہ شروع میں ابتدائی احکامات اور پھر بعد میں جا کے تفصیلی احکامات آتے تھے؟ تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ
اس وقت جو عرب کا معاشرہ تھا نا، یعنی جو جاہلیت کا جو دور تھا، اس میں جو عرب کے لوگ ہیں وہ کسی حکومت کے تحت یا کسی قانون کے زیر اثر رہنے کے عادی ہی نہیں تھے. وہاں پہ تو کوئی قانون تھا ہی نہیں نا، سب اپنی اپنی مرضی سے زندگی گزارتے تھے. تو اگر فوری طور پر سزائیں اور قوانین اس طریقے کے جاری کر دیے جاتے تو یہ حکمت کے خلاف تھا، کیونکہ انسانی فطرت اور انسان کی جو صلاحیت و ذہنیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات دیے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت علیم حکیم ہے، علم بھی رکھتے ہیں، حکمت والے بھی ہیں. ان کے اللہ تعالیٰ کے احکامات سب حکمت کے تحت دیے جاتے ہیں. تو اس لیے جو احکامات آتے تھے نا وہ تدریجاً دیے جاتے ہیں. جس طرح کہ ہم نے پڑھا کہ پہلے سورۃ البقرہ میں وصیت جو ہے اس کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ لازمی طور پر وصیت کر جائے اپنے گھر والوں کے لیے، لیکن وہ ابتدائی حکم تھا. اس کے بعد بھی بہت تفصیلاً یہ جو آیات ہم نے لاسٹ ویک کور کی ہیں اس میں بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی حصے مقرر کر دیے. تو اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. اسی طرح جب شراب کی روک تھام کا بھی حکم آیا تھا تو فوراً سے نہیں روک دیا گیا تھا، کیونکہ شراب جو ہے بہت زیادہ کامن تھی اس معاشرے میں، تو اس کے لیے بھی تدریجاً احکامات دیے گئے ہے نا. تو یہ اس کے پیچھے حکمت ہوتی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی برائیاں ہیں ان کے لیے پہلے ہلکی تعزیرات بتائیں. تعزیر جو ہے نا وہ حد سے کم درجے کی سزا کے لیے آتا ہے. تو پہلے یہ سزا بتائیں، پھر اس کے بعد حدود جو ہے وہ نافذ کی گئی. پھر وہ جو ہے نا آپ سورۃ النور میں باقاعدہ جو حدود ہے ان کی ڈیٹیلز پڑھیں گے. اصل میں جو ترتیب نزولی ہے اس میں سورۃ النساء، پھر سورۃ الاحزاب، اور پھر سورۃ نور اور سورۃ المائدہ ہے. لیکن جو یہاں پہ مصحف میں ہے سورۃ النساء کے بعد سورۃ الاحزاب نہیں ہے. سورۃ الاحزاب اور النور ذرا تھوڑی دیر سے آتی ہیں. سورۃ المائدہ جو ہے وہ آپ پہلے پڑھیں. لیکن بہرحال جو ایکچوئل جو حکم ہے وہ آپ پھر اس میں ڈیٹیل سورۃ النور میں پڑھیں گے. یہاں پہ میں آپ کو مختصراً بتا دوں گی. بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما یہ رہی ہیں کہ جو عورتیں تم میں سے یعنی تمہاری مسلمان عورتوں میں سے اگر کوئی فحاشی کا ارتکاب کر لے تو ان کے لیے پھر کیا کرنا. کیونکہ اسلام میں تو یہ چیز بہت سختی سے کنڈیم کی گئی ہے. زنا اور فحاشی کوئی بھی غلط طریقے کا ایسا جو تعلق ہے اس کے اوپر تو سختی سے ممانعت ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں بھی عرب کے دور میں یہ جو زنا فحاشی یہ بہت زیادہ عام تھی. بلکہ اس معاشرے میں تو ایسے عورتوں کے گھروں کے اوپر نا باقاعدہ ایک نشان کے طور پہ جھنڈے بھی لگے ہوتے تھے جو کہ یہ والا کام کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی احکامات دیے جانے بہت زیادہ ضروری تھے. اور پھر اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ غلام لونڈی وغیرہ اس کا بھی بہت زیادہ رواج تھا، اور ان لوگوں میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ کامن تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی روک تھام کے لیے جو ابتدائی حکم تھا وہ یہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی فحاشی کے مرتکب ہوتی ہیں تو اس پہ پھر کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہ کسی کے بارے میں پتہ چلا تو فوری اس کے اوپر تم سختی شروع کر دو یا اس کے لیے کوئی سزا جو ہے وہ تجویز کر دو. سب سے پہلے تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان کے اوپر 4 گواہ پہلے طلب کرو. یہ بڑی کڑی شرط ہے. یہ ایک تو اس میں پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس میں 4 مرد مراد ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 عورتوں کی گواہی ہو جائے یا 2 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ہو جائے. ایسا نہیں. جیسے آپ نے وہ قرض اور وہ جو لین دین کا جو یعنی مالی معاملات جو اس میں آپ نے پڑھا تھا نا، ایک مرد اور یا تو 2 مردوں کی گواہی ہو یا ایک مرد کے مقابلے میں اگر دوسرا مرد نہیں مل رہا تو اس میں پھر 2 عورتیں ہوں گی. لیکن وہ چیز یہاں پہ نہیں ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر 2 مرد نہیں مل رہے تو پھر 4 عورتیں جو ہے ان کی گواہی لے لی جائے اور 7 2 مرد کر لی جائے. ایسا نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے نا اربعۃ منکم سے مراد 4 مرد ہی ہیں. اچھا، اور یہ اس میں آپ پھر اس میں نہ کنفیوز ہوں کہ یہاں پہ تو اربعۃ گول تا جو ہے وہ تو ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے. تو پھر کیسے پتا چلا کہ یہ 4 مرد ہیں. تو دیکھیں منکم جو آگے آ رہا ہے نا، تم میں سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے. یہاں پہ ایڈریس جو ہے نا مسلمان مردوں کو کیا جا رہا ہے. تو اگر مردوں کو کیا جا رہا ہے تو پھر یہاں پہ اربعۃ کیوں آ گیا؟ گولتا تو مؤنث کے لیے ہوتی ہے. تو یہ اصل میں عربی گرامر کا رول ہے کہ 1 سے 10 تک کی جب گنتی ہوتی ہے نا 1 to 10 کی، تو اس میں اگر معدود مذکر ہوتا ہے نا تو شروع میں جو عدد آتا ہے وہ مؤنث آتا ہے.
معدود ہوتا ہے یعنی جس کو کاؤنٹ کر کے بتایا جا رہا ہے، یعنی یہاں پہ منکم یعنی جو مرد جو مراد ہے نا وہ معدود ہیں. تو جب وہ مذکر ہوتا ہے تو اس کے لیے جو عدد آتا ہے نا، جو عدد یہاں پہ اربع عدد 3 4 5 جو بھی ہوگا اس کو عدد کہیں گے نا، تو وہ پھر مؤنث ہے. ٹھیک ہے، 1 سے 10 تک کی گنتی میں اگر معدود مذکر ہوتا ہے تو عدد مؤنث آتا ہے. یہ ایسے ہی رول ہے جانے کا. تو اس لیے ان چیزوں پہ نہیں کنفیوز ہونا. اگر کوئی اس قسم کی چیز آپ کو ملے تو وہاں پہ خود ہی انڈرسٹینڈ کر لیا جائے کہ عربی کی کوئی گرامر کا رول ہوگا، کیونکہ عربی کی گرامر کے رولز جو ہیں وہ ہماری اردو سے ڈفرینٹ ہیں، اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب قلب جو ہے، دل، وہ بھی مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے. نفس جو ہے وہ مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے، جبکہ اردو میں ہم ایسا نہیں کرتے. تو یہ رولز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں. اچھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب ایسا کسی کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے یا پتہ چل رہا ہے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو تمہیں 4 گواہ طلب کرنے ہیں. اور وہ 4 گواہوں کی بھی کڑی شرط ہے کہ وہ عاقل ہوں گے، بالغ ہوں گے، بہت سچے، صادق، امین، پریکٹسنگ مسلمان ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنا کوئی اس کا غلام ہے تو اسی کو لے آئے گواہ کے لیے، ایسا نہیں ہے. یہ بڑی کڑی شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور اس میں اگر کوئی اپنی گواہی کو ثابت نہیں کر سکتا، یعنی جو الزام لگا رہے ہیں یا جو گواہی دینے کے لیے آ رہے ہیں، اگر ان کی گواہی ثابت نہیں ہوتی پورے الزام کے پورے ثبوت کے ساتھ، وہ اگر اس الزام کو ثابت نہیں کر پاتے تو پھر ان کے اپنے اوپر حد جاری ہو جاتی ہے، یعنی پھر ان کو سزا ملتی ہے. یہ ساری تفصیل جو ہے نا وہ آپ آگے سورۃ النساء میں پڑھیں گے کہ پھر وہ خود جو ہے پھر وہ 80 کوڑے کھائے گا جو کہ اس قسم کی بات کر رہا ہے، لیکن 4 گواہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پیش کر رہا. اور یہ بھی جو ہے نا آپ دیکھیں اس میں بھی حکمت ہے اتنی زیادہ سخت یا کڑی کنڈیشن لگانے کی، کہ بیسیکلی اسلام یہ چاہتا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ جو برائی ہے نا اس کی تشہیر نہ ہو. ایک تو یہ حکمت ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ بلا وجہ پاک دامن عورتوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی آرام سے الزام نہ لگا دے. ٹھیک ہے. مطلب ایسے بھی تو ہوتا ہے نا، ویسے ہی کسی کی ریپیوٹ خراب کرنے کے لیے اس کے اوپر اس قسم کا الزام لگا دیا جاتا ہے، یا کسی سے کسی طرح کی کوئی دشمنی ہو گئی تو اس دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے عورتوں کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے، یا ویسی کوئی جیلسی، کوئی حسد یا کوئی چیز تھی. تو ان سب چیزوں کی روک تھام کے لیے نا یہ بہت زیادہ حکمت کے تحت یہ حکم دیا گیا. اس کے اوپر یہ نہیں کوئی اعتراض کر سکتا کہ بھی اتنی کڑی شرط کیوں رکھی گئی ہے. تو دیکھیں یہ مطلب جو مقصد ہے نا یہاں پہ شریعت کے اس حکم کا، وہ یہ ہے کہ محض باتوں کی بنا پر یہ چیز جو ہے کسی کے اوپر ثابت نہیں کی جا سکتی، کہ اور ایون باتیں کیا، قرائن کی بنیاد پر بھی کسی کے بارے میں یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا. قرائن مینس کہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں وہ جو تھی لوگ 2 مرد ہوتے تھے ان کو ہم نے فلاں کمرے میں اکیلے دیکھا تھا تو اس لیے ان کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا جاتا ہے. ایون اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ بے لباس دیکھا تھا تو وہ بھی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ 4 عاقل، بالغ، مسلمان، صادق، امین، پریکٹسنگ مسلم ہوں اور انہوں نے اپنے سامنے چاروں یہ کہیں کہ انہوں نے اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تب جو ہے وہ ان کی گواہی جو ہے وہ مانی جائے گی. اور اس میں بھی پھر قاضی جو ہے وہ یہ چیک کرے گا کہ باقی یہ چاروں بندے جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور ان کی صداقت اور ان کی جو شرافت ہے وہ جانی مانی اور باقی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. یہ تو اصل میں حکمت یہی ہے کہ جو برائی کی باتیں ہیں نا ان کی تشہیر نہ ہو. اگر کسی نے کسی کو دیکھ بھی لیا ایسے کرتے ہوئے کسی ایک بندے نے تو بہتر یہ کہ وہ خاموش رہے، یعنی زبان زد عام نہ ہو یہ برائی جو ہے نا. اس لیے اتنی مشکل شرط لگائی گئی ہے کیونکہ پھر وہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو اتنا کامنلی اگر چیزوں کو ڈسکس کیا جانے لگ جائے تو پھر تو ایک وہ برائی جو ہے وہ اس طرح سے بری نہیں سمجھی جاتی. نہیں، برائی کا برائی سمجھا جانا جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی کم درجے کا عمل ہو جاتا ہے. تو ایک تو اس چیز کی روک تھام اور یہ کہ یعنی پھیلے نہ معاشرے میں برائی اور برائی کی باتیں جو ہے لوگ اس کو اوائڈ کریں. اور دوسرا یہ بھی کہ کسی کے اوپر اس طریقے سے تہمت لگانا یا
زنا کا الزام لگانا جو اتنا آسان نہ ہو جائے. عورتوں کی عصمت اور عفت کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی کڑی جو ہے وہ شرط رکھی. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ باقی ڈیٹیلز آپ آگے پڑھیں گے سورۃ النور میں جا کے. تو اگر نہیں یہ ہوتا تو پھر جس نے الزام لگایا وہ خود اسی کوڑے کھانے کے لیے تیار ہوگا. تو یہ بڑی یعنی سخت اور مشکل اور ڈرانے والا یہ کام ہے. آرام سے نہیں کوئی یہ کر سکتا کہ جی جا کے کہہ دے اسلامی حکومت کے سامنے کہ میں نے اس طرح اس کو دیکھا تھا. نہیں, یہ 4 گواہ ہونے بہت ضروری. اچھا, اگر اس طرح کا ہو جائے معاملہ, یعنی اب 4 اس طرح کی گواہی مل گئی ہے اس طرح کے مردوں کی قابل قبول اور اس کو ایکسیپٹ کر لیے, تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِن شَهِدُوا, اگر وہ گواہی دے دے, فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ پھر ان عورتوں کو تم نے کیا کرنا ہے, ان کو سزا کیا دینی کہ ان کو گھروں میں بند کر دو جب تک کہ ان کو موت نہ آ جائے. یعنی گھروں کے اندر ان کے لیے لائف امپریزنمنٹ کا حکم جو ہے وہ دیا گیا تھا کہ وہیں پہ ان کو بند, کیونکہ ظاہر ہے گھروں سے نکلنے سے یہ خرابی ہو رہی ہے, تو یہ کو کہا گیا تھا کہ ان کو گھروں کے اندر ہی بند رکھو, پھر ان کو جانے نہ دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے, یعنی زندگی ان کی ختم ہو جائے. یا دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دی, او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے نا کوئی راستہ نکال دے, یعنی کوئی دوسری صورت جو ہے وہ نکال دے. اور اسی کے بارے میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو سبیلا والی بات ہے نا, یہی پھر آگے جا کے مزید تفصیل اس کی بیان کی گئی تھی سورۃ النور, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کا مزید جو ہے وہ حل بتا دیا تھا. اور سورۃ النور میں جو ہے وہ آپ پڑھیں گے کہ جو زانی مرد و زانی عورت ہیں ان کے لیے 100 کوڑوں کی سزا اور جلا وطنی ہے. اور اس میں پھر جو مزید تفصیل جب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت ہیں ان کے لیے زیادہ سزا ہے. اگر وہ زنا کرتے ہیں تو اس میں 100 کوڑوں کے ساتھ رجم کی سزا بھی ہے. اور اس کے اوپر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں, لیکن یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ملتی ہیں. صحیح مسلم میں 1690 بھی ہے, پھر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آگے 1691 میں بھی ملتی ہے, دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے. صحیح مسلم میں جو حدیث ہے وہ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خذوا عنی, مجھ سے احکامات سیکھ لو, مجھ سے احکامات سیکھ لو. اگر کمارا لڑکا اور کماری لڑکی بدکاری کریں تو ہر ایک کو 100 کوڑے اور جلا وطنی 1 سال کی, اور شادی شدہ اگر یہ کریں تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 7 رجم کی سزا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے. بہرحال زیادہ اس کی تفصیل جو ہے پھر ہم وہاں پہ دیکھ لیں گے. بہرحال یہ سزا اتنی سخت رکھنا, اتنی سخت حدود, یہ بھی اسی لیے ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا معاشرے پر بہت برا دورس اثر ہوتا ہے, بہت زیادہ معاشرے میں جو ہے وہ برائی پھیلتی ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے پھر جو حدود رکھی گئی وہ بھی اتنی سخت رکھی گئی, لیکن اس برائی کی تشہیر کو روکنے کے لیے جو اس کے اوپر شرط لگائی گئی ہے وہ بھی بہت کڑی شرط لگائی گئی ہے. اگر آپ اس کے اوپر غور کریں نا, تو یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کسی کے بارے میں یہ بات کہہ دے اور اس پہ جو ہے پھر وہ حد جاری کر دی جائے گی. بہت زیادہ اس کے سخت جو ہے وہ کنڈیشنز رکھی گئی ہیں جن کا عموماً پورا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ 4 اس قسم کے مرد, اچھے پریکٹسنگ پاک باز نیک شریف, وہ بھی کھڑے ہو کے انہوں نے اس عمل کو دیکھا ہو, یعنی وہ اس طریقے سے گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنے سامنے عمل ہوتا دیکھا. تو اس طرح تو پاسبل ہی نہیں ہوتا نا کہ وہ یعنی کوئی اس قسم کی حرکت کو ایسے شریف نیک لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتے ہوئے دیکھی ہوئی ہے. تو یہ بیسیکلی اس کے پیچھے یہ حکمت ہے. اور پھر اگر ہو جائے یا پھر اس میں دوسری چیز یہ بھی آ جاتی کہ وہ لوگ خود ایکسیپٹ کر لیں, وہ پھر ڈیٹیلز ہم آگے دیکھ لیں گے. تو بہرحال اس کے اوپر پھر جو حد جاری کی گئی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو بعد میں جو سبیلا والی بات ہے نا, اس کو میں نے ابھی ایکسپلین آپ کو کر دیا کہ وہ آگے جا کے سورۃ النور میں پھر وہ سبیلا والی بات جو ہے وہ کیا تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ راستہ بتا دیا تھا کہ اس طریقے سے وہ یا تو کوڑے ہیں یا پھر جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی تھی, اور اس کے علاوہ صحابہ کرام نے بھی اس کو کیا, ان کے بھی عمل سے پتہ چلا. ٹھیک ہے,
اچھا تو بہرحال یہ بہت زیادہ ابتدائی دور کے حکم احکامات ہیں یہ والے. اگلی آیت میں دیکھیں آیت نمبر 16 میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تم میں سے جو دو ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو یعنی پھر ان سے راز برتو. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. واللذانی اور وہ دو یہاں پہ جو ہے یہ اللذی مذکر واحد کے لیے آتا ہے. اللذینہ تو آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں وہ مذکر جمع کے لیے آتا ہے. یہاں پہ واللذانی جو ہے نا یہ مذکر تثنیہ کا صیغہ یعنی ڈوئل کے لیے دو کے لیے جو آتا ہے. ٹھیک ہے اللذی واحد اللذانی تثنیہ اور اللذینہ جمع کے لیے آتا ہے. تو واللذانی اور وہ دو یاتیانیہا اب یہ بھی جو ہے نا وہ دو آئیں اس کو. ٹھیک ہے حمزہ تا یا والا اس کا روٹ ہے اور شروع میں یا جو ہے وہ کے معنوں میں ہے اور ہا جو ہے اس سے مراد وہی فاحشہ ہے جس کا ذکر چل رہا ہے. ٹھیک ہے وہ دونوں آئیں اس کو منکم تم میں سے یعنی مسلمان مردوں میں سے فآذوہما تو اذیت دو الف زایا اذیت سے ہے ہما جو ہے یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے ڈوئل کے لیے آتا ہے تو ان دونوں کو اذیت دو. فإن پھر اگر تابا وہ دونوں توبہ کر لیں یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. تابا جو ہے نا الف کے ساتھ یہ دو کے لیے آتا ہے یعنی وہ دونوں توبہ کر لیں. تا واو با تا واو با جو ہے نا اس کا مطلب تابا یتوبو اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے لوٹنا پلٹنا. ٹھیک ہے تو یعنی اپنی غلطی سے اپنی گناہ سے پلٹ جانا غلط راستے پہ چلتے ہوئے پھر ٹھیک راستہ اختیار کر لینا اپنا راستہ بدل لینا. ٹھیک ہے لوٹ آنا پلٹ آنا. فإن تابا پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں وأصلحا اور دونوں اصلاح کر لیں. صادلہ یہاں پہ بھی الف آ رہا ہے نا اصلحا تو یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے ڈوئل کا صیغہ یعنی وہ دونوں اصلاح کر لیں. فأعرضوا تو اعراض برتو یعنی پھر ان کو اگنور کرو. عین رادا تو اعراض برتو عنہما ان دونوں سے یا یہ بھی تثنیہ کا صیغہ. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے توابن بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. روٹ ورڈ اس کا بھی یہی ہے تا واو اور با اور توابا تشدید کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اس معنوں میں آئے گا یہ. اور رحیمن جو ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا یہ فعیلن کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے ورڈ آتا ہے نا توبہ کا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس بندے کی طرف لوٹے یا پلٹے. ٹھیک ہے اللہ کا اپنے بندے کی طرف رحمت کے ساتھ لوٹنا یا پلٹنا اس کے لیے یہ اس معنوں میں آتا ہے. اور جب بندہ کرتا ہے تو وہ بندے کا خود اپنے گناہ کے راستے سے لوٹنا یا پلٹنا اور سیدھی راہ کی طرف آ جانا دونوں کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. اچھا اب یہاں پہ جو ہے اچھا اس آیت کے بارے میں بھی نا مفسرین کی مختلف رائے ہے. کچھ کا تو یہی کہنا ہے کہ اس میں علیحدہ سے مردوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اگر کوئی مرد جو ہیں وہ زنا کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو اذیت دی جائے گی. ٹھیک ہے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اللذانی یعنی چونکہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور مذکر کا صیغہ ہے تو اکثر مفسرین کا اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد مرد اور مرد یعنی جو ہومو سیکشل مرد ہوتے ہیں نا یعنی لواطت جس کو کہتے ہیں اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے. ہم جنس پرستی سوری میرے ذہن میں اردو کی ٹرمینالوجی نہیں آ رہی تھی کہ ہم جنس پرست جو مرد ہیں ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا تو یہ اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں. تو بہرحال آیت کے جو الفاظ ہیں اس میں دونوں طرح کے مفہوم کی گنجائش ہے اور کچھ جو مفسرین ہیں اس سے اتفاق نہیں کرتے لیکن کافی ساروں کا اس کے اوپر یہ ہے کہ اس سے مراد مطلب مرد اور عورت بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس سے مراد دو مرد بھی ہو سکتے ہیں یعنی اس سے ہومو سیکشولیٹی جو ہے اس کے بارے میں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں کیا ہے. اور اس میں بھی منکم
تم میں سے یعنی تم مسلمانوں میں سے جو کرے اس کے لیے ہے. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ حکم بھی سورۃ النور کے آنے سے پہلے کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اذن کی بات جب آ جاتی ہے تو اس میں اذیت جو ہے وہ جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کے لیے یہ الفاظ یہ لفظ جو ہے یوز ہوتا ہے. اذن کا ورڈ آپ نے جہاں پہ یعنی حیض کے لیے پڑھا تھا اور صدقات کے حوالے سے پڑھا تھا جس میں ذہنی اذیت کے طور پہ تھا کہ پھر کسی کو اذیت نہ دو, ذہنی اذیت نہ دو. ویسے یہ جسمانی تکلیف کے لیے بھی آتا ہے. تو اس سے مراد جسمانی ذہنی دونوں طرح کی اذیت ہے کہ ان کو اذیت دو, یعنی ڈانٹ ڈپٹ بھی آ جائے گی, اس میں مار پیٹ بھی آ جائے گی, سختی اور برا بھلا کہنا, ڈرانا دھمکانا, یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یعنی جسمانی ذہنی ہر طرح کی سختی مراد ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک سورۃ نور کی آیت نہیں آئی تھی تو اس آیت کے مطابق یہی ہوتا تھا کہ مار پیٹ یا ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی یہاں تک کہ وہ توبہ اور اصلاح کرے. ٹھیک ہے. بعد میں پھر جو ہے وہ دیگر احکامات آئے تھے. اچھا تو یہ یہاں پہ بتایا گیا. اچھا اس میں پھر ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پچھلی آیت میں عورتوں کا ذکر تھا اس میں یہ تھا کہ مسلمان عورتیں ہیں اور جو ارتکاب وہ کر رہی ہیں یعنی کہ کوئی نان مسلم مرد کے ساتھ وہ کر رہی ہیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ حکم جو ہے وہ دونوں مسلمان مرد, عورت بھی مسلم ہے اور مرد بھی مسلم ہے, ان نے اگر یہ کیا ہے تو ان کے لیے پھر کیا حکم ہے, ان کا یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ بالخصوص جو ہم جنس پرستی ہے اس کی طرف یہ اشارہ تھا کہ یہ اگر ایسا ہو تو اس کے لیے کیا ہے. اچھا اب اس میں آگے پھر اور بہت زیادہ سوالات و تفصیلات آ جاتی ہیں. بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ اس کے لیے پھر کیا حکم ہوگا, کیونکہ جو یہ جو مرد کا مرد سے جو تعلق ہے نا اس کے بارے میں بھی علماء جو ہیں بعض کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ زنا سے ریلیٹڈ ہی ہے, لیکن مطلب وہی والی سزا ہے جو آگے سورۃ النور میں بتائی گئی ہے. لیکن بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہم جنس پرستی کا جو عمل ہے یہ اتنا زیادہ کبھی ہے کہ اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو عذاب آیا تھا وہ بہت زیادہ سخت ترین تھا. تو اس لیے اس کی سزا جو ہے وہ خالی کوڑے نہیں ہو سکتی, وہ اس سے زیادہ سخت سزا ہوگی. اور اس میں پھر صحابہ کرام کے مختلف اقوال بھی ملتے ہیں کہ ایسا جس نے کیا ان کے لیے بہت زیادہ سخت جو ہے وہ ان کو سزا دی گئی تھی. بہرحال ظاہر ہے یہ عمل ایک ایسا ہے, اب اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے دین میں بہت زیادہ سخت احکامات ہیں اور بہت زیادہ اس کے ویسے بھی جو اثرات ہیں معاشرے کے اوپر ہم جنس پرستی بہت زیادہ برے اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں جو ہمیں احادیث ملتی ہیں وہ بھی بہت سخت ہیں. اور اس میں جیسا ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 4 آدمی صبح کے وقت بھی اللہ کے غضب میں ہوتے ہیں اور شام کو بھی. جب پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں, وہ انسان جو کسی چوپائے کے ساتھ برا فعل کرے اور وہ مرد جو مرد کے ساتھ عمل قوم لوط کرے. یعنی قوم لوط جو ان کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہی ہے نا کہ ان کا یہ عمل تھا. 4 آدمی صبح کے وقت بھی اللہ کے غضب میں ہوتے ہیں اور شام کو بھی. وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں, وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں, وہ انسان جو کسی چوپائے یعنی کسی جانور کے ساتھ برا فعل کرے اور وہ مرد جو مرد کے ساتھ عمل قوم لوط کرے. اور پھر ایک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں پر 7 آسمانوں پر سے لعنت بھیجی اور ان 7 میں سے ایک پر 3 دفعہ لعنت بھیجی. اور وہ کون ہے؟ فرمایا ملعون ہے, ملعون ہے, ملعون. ملعون ہوتا ہے لعنت زدہ یعنی جس کے اوپر لعنت کی جائے, میم لام عین واو. وہ شخص جو عمل قوم لوط کرے. ٹھیک ہے. تو یعنی اس کے بارے میں نا بہت زیادہ سخت احکامات ہیں. ایون میاں بیوی کا بھی جو اگر آپس میں غیر فطری تعلق ہے نا اس سے بھی منع فرمایا گیا. غیر فطری تعلق یعنی جو فطرت نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے وہ جسمانی تعلق جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. یعنی دوبر میں مباشرت جو ہے اس کے بارے میں بھی بہت سختی سے منع کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف رحم کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو مرد یا عورت کے ساتھ بھی غیر فطری عمل کرے. ٹھیک ہے.
تو بہرحال زنا جو ہے وہ جیسا بھی ہو وہ بہت ہی زیادہ سخت عذاب کا بھی باعث ہے اور بہت زیادہ قبیح فعل ہے جس کے معاشرے میں بہت زیادہ برے اثرات پڑتے ہیں. اور یہ جو ہم جنس پرستی جو ہے اس کی جو ہے یعنی ایک تو اس سے جسمانی برائیاں بیماریاں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں. اس میں اگر آپ ڈیٹیل چیک کریں کبھی تو آنتوں کے انفیکشنز ہیں جو اور بھی اس طرح کے جسمانی جو ہے مطلب جس جگہ سے کیا جاتا ہے وہاں سے انفیکشن اس طرح کی بہت زیادہ اس کی غلط جسم کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. بہت سی بیماریاں ایڈس وغیرہ بھی ہے اس میں. اور پھر اس سے نفسیاتی بیماریاں بھی بہت ہوتی ہیں. بلکہ اگر آپ کچھ اسٹیٹسٹکس چیک کریں نا تو خودکشی کے جو اتنے کیسز ہوتے ہیں ان میں سے 50% ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ اس عمل میں مبتلا ہوتے ہیں نا. تو ذہنی نفسیاتی مریض بن چکے ہوتے ہیں کیونکہ ایک غیر فطری عمل ہے نا. تو اتنا فطرت کے اگینسٹ جانے والا اور اتنا اللہ تعالیٰ کا عذاب لینے والا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے والا انسان وہ ظاہر ہے اس قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا شکار تو ہوگا نا. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس عمل میں مبتلا ہوتے ہیں انہوں نے کئی پارٹنرز رکھے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک کے ساتھ وہ اتنی ان کی مطلب معاف کریں اس طرح کا ان کا لسٹ اور عادت ان کو پڑ جاتی ہے. اور اس میں جو یہ جو سختی اور سزا بھی جو میں بتا رہی ہوں نا جو بالرضا جو کر رہے ہوتے ہیں جو دونوں مرد ان کے لیے ظاہر اگر کسی کے ساتھ زیادتی کسی کو پکڑ کے کی جا رہی ہے تو اس میں وہ دوسرا فرد جو ہے جس کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے. اس طرح آپ کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے لوگ بہت زیادہ یہ کرتے ہیں تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. صرف جو کر رہا ہے یا اگر دونوں جو ہیں وہ رضا کے ساتھ ہیں. تو بہرحال بہت زیادہ قبیح فعل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسی قوم کے اوپر بہت سخت عذاب آیا تھا. قوم لوط جو ہے ان کو اوپر پتھروں کی بھی بارش کی گئی, پوری بستی جو ہے اس کو اکھیڑ کے الٹا دے مارا گیا تھا. بہت زیادہ سخت عذاب ان کے اوپر آیا تھا. بہرحال اگر اس سے دونوں مرد بھی مراد لیے جائیں تو بھی, اور اگر خالی مرد اور عورت مسلمان جو ہیں وہ مراد لیے جائے تو ابتدائی حکم یہی تھا کہ ان کو اذیت میں جو ہے وہ کسی بھی طرح کا طریقہ ہو سکتا تھا. لیکن ساتھ اس میں پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گنجائش بھی باقی چھوڑی ہے. گنجائش کیا رکھی ہے؟ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا کہ اگر وہ دونوں توبہ بھی کر لیں اور وہ دونوں اصلاح بھی کر لیں تو پھر ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا, پھر ان سے اعراض برتنا ہے. اب توبہ جو ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ توبہ کا مطلب وہ پلٹنا. تو توبہ جو ہے نا یہ بیسیکلی عمل کا نام ہے. جب ہم کہتے ہیں نا استغفار کرنا تو وہ تو ایک زبانی جس طرح ہم استغفر اللہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, لیکن توبہ جو ہے وہ زبانی نہیں ہو سکتی. توبہ کے لیے عملی ہونا ضروری ہے. توبہ عمل کا نام ہے اور اس میں بھی پھر شرائط ہوتی ہیں. یعنی یہ نہیں کہ بس کیونکہ اچھا میں توبہ کرتا ہوں لیکن عملی طور پر وہ اس سے جو ہے رک نہیں رہا اس کام سے, تو یہ توبہ نہیں ہوگی. توبہ جو ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کو ندامت ہونی چاہیے, شرمندگی ہونی چاہیے, احساس ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے. تو جس وقت یہ احساس ہو, جس وقت یہ شرمندگی ہو, اسی وقت انسان اس گناہ سے جو ہے وہ توبہ کر لے, باز آ جائے. یعنی اگر وہ غلط راستے پہ جا رہا تھا تو وہاں سے لوٹ آئے اور سیدھے راستے پر آ جائے. ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی جو کیا ہے اس کے اوپر احساس ندامت ہو, شرمندگی ہو, احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا احساس ہو. یعنی اللہ کے ڈر سے انسان جو ہے وہ توبہ کرے تقویٰ سے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ وہ اپنی اصلاح بھی کرے. یہاں پہ اصلاح کی بات بھی آ گئی نا کہ یعنی اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر لے. یعنی یہ نہیں ہے کہ توبہ کر لی اور اس کے بعد جو ہے وہ کام کیے بھی جا رہا ہے وہی والا, تو ایسی توبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ یعنی یہ اس طریقے سے یاد رکھ لیں کہ یاد رکھنے کے لیے کہ ایک تو یہ کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس پہ شرمندہ ہو, اس پہ ندامت ہو, اس چیز کا احساس ہو, اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کے ساتھ جو ہے وہ یہ عہد کرے کہ میں نے اب یہ گناہ نہیں کرنا, اور حال میں جو ہے یعنی وہ اس گناہ کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے. ماضی میں ندامت, ماضی میں جو ہوا اس پر ندامت, حال جو ہے اس میں یعنی پریزنٹ جو ہے اس میں وہ اس گناہ کو چھوڑ دے عملی طور پر, اور پھر مستقبل کے لیے وہ یہ عہد کرے کہ اب میں نے یہ نہیں کرنا.
تو جو ہے وہ انسان کی توبہ قبول ہوتی. ٹھیک ہے. یعنی یہ شرائط کے ساتھ جب کوئی توبہ کر لے, اور اس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ اگر توبہ کسی ایسے عمل سے ریلیٹڈ ہے جس میں کسی کا حق مارا ہوا ہے, تو اس میں پھر ایک چوتھی کنڈیشن بھی آ جاتی ہے, اور وہ یہ کہ اس حقدار کو اس کا حق دیا جائے یا اس سے جا کے معافی مانگی جائے اگر حقوق العباد سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ توبہ کی شرائط کے ساتھ توبہ ہونی ضروری ہے. یہ فرض کریں جیسے ابھی وراثت کے احکامات کے بارے میں پڑھا اور پتہ چل گیا کہ اس میں اگر کوئی غلط کرتا ہے تقسیم تو وہ کتنے بڑے وبال کا ہے. تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے, کو پتہ ہی ہے ہمارے معاشرے میں بھی یہ بہت کامنلی ہوتا ہے, اور وہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اب اس کے لیے راستہ بند ہو گیا ہے. جب اس کو پتا چلا, اگر اس کو ندامت ہو رہی ہے, اس کو احساس ہو رہا ہے, تو وہ فوراً اس کے اوپر توبہ کرے. لیکن پھر جس حقدار کا حق مارا ہے نا, اس کو جا کے اس کا حق دینا بھی ضروری ہے. یعنی جس کا مال یا جو بھی پراپرٹی تھی اگر کسی نے لے لی ہے, تو وہ اس کا مال اس کو واپس کرے. اصلاح کرنی بھی ضروری ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور اگر فرض کریں کہ وہ شخص زندہ ہی نہیں ہے, تو اس کے وارثوں کو ڈھونڈ کے ان کو دے دیا جائے اتنا مال جو کہ خود رکھ لیا تھا جب نہیں پتا تھا. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر دیں اس چیز کو جو ہے. یہ اس کے بارے میں علماء جو ہے نا یہ ڈیٹیلز بتاتے ہیں. تو بہرحال یہ یاد رکھیں کہ توبہ جو ہے نا وہ باقاعدہ شرائط کے ساتھ اگر ہوگی, ندامت ہوگی, چھوڑا جائے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان کر لے یا تو یہ سوچ کے گناہ کر لے کہ اچھا کوئی نہیں بعد میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا. یہ بھی غلط چیز ہے. اور یہ بھی نہیں کہ انسان توبہ بھی کرتا جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ میں بھی ملوث ہے. سارے گناہوں سے جو ہے نا پھر انسان کو معافی مانگ کے ان سے رکنا ہوتا ہے. تو یہ توبہ کی شرائط ہے. ان کے ساتھ اگر کوئی توبہ کرتا ہے اور پھر وہ اصلاح بھی کر لیتا ہے, یعنی جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ چھوڑ دیتا ہے گناہ کو, یا جس کا حق مارا ہے اس کا حق اس کو ادا کر دیتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, تو ان دونوں سے جو ہے نا پھر اعراض برتو. یعنی پھر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ان کے اوپر تانا وغیرہ کریں کہ اچھا تم نے یہ تو کیا تھا اب تم بڑے نیک بن رہے ہو. اس طرح کی باتیں پھر نہیں ہوں گی, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا راستہ رکھا ہے کھلا, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کو آر دلانے والے نا. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب کسی نے سچی توبہ کر لی ہے اور اس نے واقعی اس چیز کو چھوڑ بھی دیا ہے, تو پھر معاشرے کے جو افراد ہیں ان کو روکا جا رہا ہے کہ اب وہ اس کو کسی طرح کی آر نہیں دلائیں گے, وہ اس کے اوپر کسی طرح کا اعتراض نہیں کریں گے یا تانا وغیرہ نہیں کریں گے. یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں غلطی انسان سے ہو سکتی ہے نا, انسان ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطا خیر الخطائین التوابون, یعنی جو کوئی بھی تمام بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں نے تو کبھی کوئی گناہ زندگی میں کیا ہی نہیں, خطا کی. کیونکہ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہ نہ کرنا یا نہ کرنے کی اہلیت یہ تو صرف فرشتوں میں ہی ہے نا. وہ تو پھر فرشتے ہی ہیں جو گناہ نہیں کرتے. تو انسان جو ہے ان سے تو گناہ ہوتے ہیں, لیکن انسان ہونے کا تقاضا یا عبد ہونے کا تقاضا یہ کہ پھر گناہ ہو جائے تو اس پہ ندامت کے ساتھ انسان جو ہے وہ توبہ کر لے, پلٹ آئے, لوٹ آئے, استغفار بھی کرے اور عملی طور پر چھوڑ بھی دے. تو گناہ نہ کرنا یہ تو فرشتے ہونے کی علامت ہوئی, گناہ کر کے اکڑنا شیطان ہونے کی علامت ہے, اور گناہ کر کے اس پہ ندامت کے ساتھ استغفار کر لینا یہ انسان ہونے کی علامت ہے. تو گناہ ہو سکتا ہے, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اگر اس کو احساس ہو. کیونکہ دیکھیں بہت سے اس میں عوامل آ جاتے ہیں نا, انسان کی براٹ اپ کیسے ہوئی, انسان کے کیا حالات تھے, اس کی تربیت کس طریقے سے کی گئی, کوئی اس کو سمجھایا گیا نہیں سمجھایا گیا. تو ہم لوگ تو جب کسی کو تانا دیتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ہم تو صرف اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے اوپر اعتراضات کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو ظاہر ہے بہت زیادہ عدل و انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات بھی کرتے ہیں اور احکامات بھی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب کوئی حکم دینا ہوتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تو پھر اگر یہ سب چیزوں کی وجہ سے کسی سے کوئی اس طرح کا گناہ ہوا اور اب وہ اس پہ نادم ہے, تو یہ تو نہیں کہ اب اس کو اس چیز کا موقع نہیں دیا جائے. تو یہ جو اگلی آیات ہے نا یہ بھی توبہ کے حوالے سے بہت اہم ہے.
ابھی ان کو بھی دیکھتے ہیں. تو جس نے ندامت کے ساتھ احساس کے ساتھ صحیح معنوں میں توبہ کی ہے, پلٹ آیا ہے, چھوڑ دی ہے اور اپنی اصلاح کر لی ہے, تو پھر اس کو پھر اب انسانوں کے اوپر کوئی یہ نہیں گنجائش باقی چھوڑی گی کہ وہ اس کے اوپر کسی طرح کا اعتراض کریں, جو کہ ہمارے یہاں بہت کامنلی کیا جاتا ہے. بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری ذمہ داری ہے کہ جس نے بھی کوئی گناہ سے توبہ کی ہے تو ہم اس کے اوپر ضرور کریں گے, وہ دیکھو اتنے گناہ کر کے تو اب یہ بڑا نیک بن رہا ہے یا بن رہی ہے. تو یہ چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو پھر انسانوں کی طرف سے دی جانے والی اس اذیت سے بھی دور کیا ہے. کوئی اس کو یہ ذہنی اذیت نہیں دے سکتا, اور یہ بھی غلط بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو کوئی کسی پہ انگلی نہ اٹھائے. ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, یعنی جس نے توبہ کر لی اپنے گناہ سے وہ ایسے ہے جیسے اس نے کیا ہی نہیں تھا گناہ. ٹھیک ہے. اور پھر ایک حسن بصری رحمہ اللہ نے ان کا بھی یہ قول ملتا ہے کہ سچی توبہ یہ ہے کہ برائی سے پھر تم کو نفرت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. اور جب بھی اس گناہ کا خیال دل میں آئے تو پھر تم فوراً اللہ سے رجوع کرو اور اس سے معافی مانگو. یعنی اس گناہ سے پھر انسان کو نفرت ہو جاتی ہے. سچی توبہ تو یہ ہوتی ہے. اور پھر جیسے ہی اس کا کوئی خیال آئے یا کوئی برائی ذہن میں ہے تو انسان فوراً پھر توبہ کرتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب کسی اچھائی پر خوشی محسوس ہو اور برائی پر چبھن ہو تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو. یعنی یہ انسان کے ایمان کی نشانی ہے کہ اس کو گناہ پہ جو ہے وہ احساس ہو. یعنی جب احساس ہی مر جاتا ہے نا کہ انسان ظلم اور گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا, تو وہ تو بالکل ایمان کے نہ ہونے کی نشانی. ٹھیک ہے. تو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. مطلب یہ نہیں کہ کوئی مسلمان ہے تو وہ گناہ نہیں کرے گا یا غلطی نہیں کرے گا. تمام انسان جو ہے وہ خطا کار ہے. تو لیکن اس پر اصرار نہیں کرنا, فوری توبہ کر لینی. ٹھیک ہے. یہ چیز بس یہاں پہ بتائی کی جا رہی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ توبہ کر لینی ہے, اصلاح بھی کر لینی ہے. اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کے بعد کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اس کے اوپر اعتراض کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر آخرت کے عذاب سے بھی بچانے کی یہاں پہ ایک صورت بتا دی کہ توبہ کر لو, اور لوگوں کی طرف سے, انسانوں کی طرف سے دیے جانے والی جو اذیت ہے اس سے بھی انسانوں کو بچا لی. اور ساتھ ہی بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے بھی ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے. ان اللہ کان تواب الرحیم. یعنی جو سچے دل سے توبہ کرے گا, اصلاح کرے گا, تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ تواب پائے گا اور بہت زیادہ رحیم پائے گا. یعنی یہ تو انسان ہوتے ہیں نا جو انسانوں کو چھوڑتے نہیں ہیں اور تانے دیے جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے گنجائش باقی رکھتے ہیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. کب تک کھلا ہوتا ہے؟ جب تک انسان کی موت نہیں آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ کو تو انسان اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ بہت زیادہ پسند بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی انسان غلط راستے پہ چلتا ہوا احساس کر کے ندامت کے ساتھ لوٹ کے آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ جو حدیث اور ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو بہت پسند ہے توبہ کرنا. اچھا, لیکن کن کی وہ ہم آگے دیتے ہیں. اگلی آیت دیکھیں. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ تعالیٰ بے شک انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو بوجہ نادانی یا جہالت کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں. تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت علم والے اور بہت حکمت والے. انما بے شک, التوبۃ توبہ, علی اللہ اوپر اللہ کے, یعنی اللہ کے ذمے ہے, للذین لیے ان لوگوں کے. یہ بہت اہم آیت ہے. یعملون وہ عمل کرتے ہیں, یا وہ کے معنوں میں آتا ہے. ان والا عین میم لام روٹ ہے, واو نون پلورل کا. وہ عمل کرتے ہیں. السوء سو جو ہے وہ برائی کے لیے آتا ہے, یہی روٹ پڑا سین واو ہمزہ. بجہالت ساتھ جہالت کی, ٹھیک ہے, کوئی نادانی سے. ثم پھر, یتوبون وہ توبہ کرتے ہیں, یا وہ کے معنوں میں توبہ کرنا, واو نون پلورل کے لیے. من قریب قریب سے,
ٹھیک ہے، ابھی یعنی فوری جلدی توبہ کر لیتے ہیں. فَأُولَٰئِکَ تو یہی لوگ یتوب اللہ وہ مہربان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ علیہم ان پر. یعنی یتوبو کا ورڈ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آیا تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرتے ہیں. بندوں کے لیے جب آتا ہے تو ہم یہی کرتے ہیں کہ وہ توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے نا تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ یا رحمت کے ساتھ لوٹتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہم ان پر. وَكَانَ اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً خوب علم رکھنے والا، حکیماً بہت زیادہ حکمت والا. یہ بہت زیادہ حکمت سے بھرپور آیت ہے، اس کو اگر صحیح طریقے سے سمجھیں. یہاں پہ اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کلیئر کٹ کہ توبہ جو ہے وہ کن لوگوں کی قابل قبول ہے. کیونکہ دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ خطا سب ہو سکتے ہیں، غلطیاں اور گناہ سب لوگوں سے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی توبہ. اللہ کے ذمہ ہو جانے سے مراد یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس چیز کو لازم کیا کہ جب ایسے لوگ توبہ کریں، یعنی کیسے لوگ توبہ کریں، للذین یعملون السوء بجہالت، کہ جو کسی جہالت کی وجہ سے توبہ کر لیں. اب جہالت جو ہے وہ کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ ایک تو لا علمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ برائی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے یا غلطی ہے، اور وہ اس کام میں ملوث تھا، جو کہ کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے. اب یہ جو آیت ہے نا یہ ان جنرل ہے، یہ ہر طرح کے گناہ یا غلطی کے لیے آ سکتی ہے. اسپیسیفکلی جس زنا کا ذکر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے تو ہے ہی ہے، جس طرح پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. لیکن یہ کہ یہ ان جنرل ہر طرح کے گناہ کے لیے ہے، اور تمام لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی توبہ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ برائی ہے. مطلب ایسی ان میں جہالت تھی. ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان کوئی ایسا پروفیشن انسان نے اپنایا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ والی نوکری میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا یہ جو ہے یہ حرام کی کمائی کے زمرے میں آتا ہے اور اس کو نہیں پتہ ہوتا وہ کر رہا ہوتا ہے. یا کوئی بھی ایسا کام جو وہ کر رہا ہوتا ہے غلط، جیسے یہ بھی ہم نے وراثت کے حوالے سے پڑھا کہ بڑا کامنلی ہمارے ہاں عورتوں کو جو ہے وہ حصہ نہیں دیا جاتا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے اور یہ بھی غلط کام ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوتی ہے، جہالت میں یہ بھی آ جاتی ہے. اور ایک وقتی جہالت بھی ہو سکتی ہے، یعنی انسان کو معلوم تو تھا لیکن کوئی حالات سے، کوئی جذبات سے انسان مغلوب ہو گیا، دل و دماغ پر ایسا پردہ پڑ گیا. کبھی ہوتا ہے کہ انسان غصے کی وجہ سے کوئی ایسا غلط کام کر جاتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ انسان نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتا ہے، کبھی اپنے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی سچویشن ہو جاتی ہے نا، تو اس طرح کی بھی اگر کوئی جہالت کسی سے ہوئی ہے، یعنی ایک تو یہ کہ لا علمی کی بنا پہ ہوا، اور ایک یہ کہ علم تو تھا لیکن کوئی انسان جو ہے وہ مغلوب ہو گیا وقتی طور پر کسی بھی طرح سے. بعض دفعہ نہ چاہتے بھی انسان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہی بات جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمام بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں فوری کو. وہی بات ذہن میں رکھیں کہ انسان جو ہے ان سے گناہ ہوتے ہیں. انسان فرشتہ کا تقاضا یہ کہ انسان فوراً توبہ کر لے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور جو شیطان ہے اس کی ان کا جو قصہ تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا نا کہ شیطان جو ہے وہ غلطی کر کے اکڑ گیا جانتے بوجھتے بھی، اور حضرت آدم علیہ السلام جو انہوں نے فوراً توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد کی اور ان کو الفاظ بھی سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا والی جو بات تھی. تو انسان یعنی جو عبد ہے نا اس کی عبدیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ فوری توبہ کرے، اور اسی عبدیت کا یہ فطری تقاضا بھی ہے کہ انسان سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں خطائیں ہو سکتی ہیں، کسی سے بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی فوراً پلٹ آتا ہے، فوراً نادم ہوتا ہے، اس کو جیسے ہی احساس ہوا، چاہے وہ کافی سالوں سے بھی وہ غلط کام کر رہا تھا، اس نے یہ کوئی ایسا غلط ڈیسیجن اپنی زندگی میں لیا ہوا تھا، یا وہ کوئی ایسی برائی میں مبتلا تھا جس کے بارے میں اس کو علم نہیں تھا،
کوئی ایسی سچویشن تھی، لیکن جب بھی اس کو پتا چلا، احساس ہوا، اس کو ندامت ہوئی، اس نے فوراً توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہوتا ہے جو بھی یا تو نادانی یا جہالت میں گناہ کرتے ہیں لاعلمی کی بنا پر، یا پھر وقتی طور پر مغلوب ہو کے کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں، اس چیز پہ اگر آپ غور کریں نا، انما التوبۃ اللہ للذین یعملون، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے اس کو لازم قرار دیا کہ جب وہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ندامت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو معاف کرتے ہیں، ضرور ان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ احساس ہوا ہے تو اب یہ نہ ہو کہ وہ ندامت کا احساس تو ہوا ہے، لیکن اتنا زیادہ اب وہ اس پریشانی میں پڑ گیا ہے کہ اس میں عمل کی بھی طاقت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور اس میں کوئی وہ اتنا زیادہ یعنی ڈپریشن کا شکار ہو گیا کہ اب تو میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا اور میری تو معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں، شیطان جو ہے نا وہ انسان کو اس سوچ کی طرف ضرور لے کے جاتا، دیکھو تم تو بہت گناہ گار ہو، تم نے تو یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا، تمہاری تو معافی ہو ہی نہیں سکتی، تو اس لیے بہتر ہے یہی کرتے ہو۔ یہ بھی ایک شیطان کا ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جی بڑے گناہ گار ہیں، ہماری معافی کدھر قبول ہونی ہے، ہماری تو دعائیں کدھر قبول ہونی ہے، بس ہم جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں۔ تو وہ یہ بھی جو ہے نا ایک شیطان کا بچھایا ہوا جال ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ تو اس لیے اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ امید ہے جن کو کسی بھی وقت احساس ہوا اپنے کسی گناہ کا، تو وہ یہ مت سمجھ لیں کہ اب ہم اس کو کریکٹ نہیں کر سکتے۔ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے کسی کو ابھی آپ کے پتہ چلا ہے کہ بھئی یہ بہت غلط تھی تو اس کو بھی درست کر لیں، جس کا حق مارا ہے اس کو حق واپس کر دیں اس کا، اور یا کوئی غلط کام کر رہے تھے، کوئی غلط پروفیشن تھا، کسی گناہ میں مبتلا تھے، جس وقت بھی احساس ہوا ہے نا، انسان یہ نہ سمجھے کہ ہائے میرا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں نے تو جانا ہی جہنم ہے، مجھے تو اللہ کی سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ توبہ کریں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کسی کے لیے بھی بند نہیں کیا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ایون زنا کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ اگر وہ بھی توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کر دیں گے، اور لوگوں کی طرف سے بھی منع کر دیا گیا کہ وہ بھی کوئی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے، وہ بھی کوئی ان کو آر نہیں دلائیں گے۔ تو کوئی بھی گناہ ہو جائے انسان سے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ دیکھیں فرض کریں آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں، آپ کو پہنچنا تھا کسی جگہ پہ، راستے میں آپ کو پتا چلا کہ آپ نے تو غلط ٹرن لے لیا اور وہ آپ بالکل اپوزٹ طرف جا رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ یہ کہیں گے کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، چلتا رہتا ہوں اس کے اوپر؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، انسان فوراً وہاں سے گاڑی پلٹاتا ہے، اپنی سیدھے راستے کی طرف آتا ہے کہ وہ میں نے غلط ٹرن لی ہے، لیٹس گو بیک۔ یہی رویہ ہونا چاہیے انسان کا اپنی زندگی میں۔ یا کوئی چیز فرض کریں آپ کا کوئی ڈریس وغیرہ اگر وہ کہیں سے تھوڑا سا پھٹ جاتا ہے تو آپ اس کو مینڈ کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی رویہ انسان کا اپنی زندگی میں بھی ہو کہ جہاں پتا چلا ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے، یہ نہیں کہ اچھا بس اب اسی پہ چلتے رہو، اب تو میں غلط ٹرن لے لیا ہوں تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، فوراً گاڑی اپنی پلٹائیں وہاں سے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ کہ ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ توبہ بھی کریں، اور یہ یقین کے ساتھ توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ وہ جو ہے نا کہ تم میں سے کسی نے بہت زیادہ بھی اسراف کیا ہو اپنی جانوں کے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سوری، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو اپنے بندے کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے اگر واقعی کوئی صدقے دل سے توبہ کرتا ہے۔ یعنی توبہ جو ہے وہ محض زبانی نہیں ہوگی، عملاً بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، وہ ساری شرائط بھی پوری ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے اور اپنے آپ کو پھر ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ بخشنے والا پائے گا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتا دی ان اللہ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ جاننے والے ہیں، بہت زیادہ حکمت والے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی اپنے حالات کی وجہ سے مغلوب ہو گیا تھا، کسی کی تربیت ہی ایسی نہیں ہوئی تھی، یا کسی کو علم ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ ساری گنجائش باقی رکھتے ہوئے انسان کے لیے ڈیسیجن لیتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے گنجائش بھی رکھی ہے اس میں بھی بہت زیادہ حکمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت آپ کہہ لیں کہ بڑی خوشخبری دی گئی، بہت زیادہ نوید دی گئی، تسلی دی گئی کہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو ایسے لوگوں کی توبہ پھر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوتی ہے۔ اور اس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہوتا ہے تابہ الہ،
جو کہ بندے کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنا، ایسے میں انسان جو ہے وہ رجوع کر لیتا ہے اور واپس آتا ہے، پلٹ آتا ہے، اور ایک تابع اللہ ہوتا ہے عین سے جو ہے نا یتوب اللہ علیہم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس بندے سے چونکہ دور ہو گئی ہوئی تھی اس گناہوں کی وجہ سے، تو اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس بندے کی طرف لوٹتے ہیں، یا اللہ کی رحمت اس بندے کے اوپر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر مہربان ہو جاتے ہیں، رحم کرتے ہیں۔ تو تابع اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے، اور تابع الہ جو ہے وہ بندوں کے لیے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، غلط راستے سے واپس آ جاتے ہیں، اس طرح سے۔ تو ایسے لوگوں کی تو توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، لیکن کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا، تاکہ یہ جو توبہ کا کانسیپٹ ہے نا انسان کا بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر لیا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَہ، اور نہیں ہے، لیسا کا ورڈ ہوتا ہے التوبہ تو توبہ، لیسا میں تا جو ہے وہ مؤنث کے لیے آ رہی کیونکہ آگے توبہ میں بھی جو ہے وہ مؤنث کا ورڈ ہے۔ التوبہ للذین، لیے ان لوگوں کے، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، یا وہ کے معنی میں، السیئات جو ہے یہ سو کی جمع ہے، سین واو حمزہ، برائیاں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حضر حاضر ہوتی ہے، احدہم الموت ایک کو ان میں سے موت، تے کے اوپر جو پیش ہے نا یہ میں کے لیے آ رہا ہے، این پہ جو آتی ہے نا، تو توبہ کی میں نے، الآن اب، جیسا کہتے ہیں ناؤ، اس کے لیے الآن، ولا اور نہ، الذین وہ لوگ، یموتون وہ مر جاتے ہیں، وہم حالانکہ وہ کفار ہوتے ہیں، اولئک کا یہی لوگ، اعتدنا تیار کیا ہم نے، نون لکھنا ہم کے لیے آ رہا ہے، روٹ ورڈ جو ہے عین دال دال، یعنی کسی چیز کو گنتی شمار کرنا جو ہے اس کی تیاری کے لیے آتا ہے نا، جب آپ کہیں جانا ہوتا ہے تیاری کر رہے ہوتے تو گن گن کے چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی چیز آپ نے کچھ ارینج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ گنتی کر کر کے اس تیاری کرتے ہیں۔ تیار کیا ہم نے لہم لیے ان کے، عذابًا علیما عذاب دردناک، ٹھیک ہے، علم سے ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کلیئرلی یہ بتا دیا کہ کن لوگوں کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ساری زندگی گناہ کرتے جاتے ہیں، برائیاں کرتے جاتے ہیں، اور جن کو جب موت آتی ہے نا تو وہ موت سامنے دیکھ کر پھر وہ توبہ کرنے لگ جاتی ہیں، یعنی جب بالکل انسان کو پتہ چل گیا بستر مرگ پہ ہے، اب اس کو کوئی اور نظر نہیں آ رہا ہوتا راستہ، تو اس وقت وہ موت کے وقت پھر وہ توبہ کرتے ہیں۔ باقی ساری زندگی جو ہے وہ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، یا تو وہ توبہ کا مزاق بنائے رکھتے ہیں کہ زبانی کرتے گئے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہے، یا توبہ کو مؤخر کیے رکھتے ہیں، اور یا وہ ان کو آخرت ظاہر یاد ہی نہیں ہوتی، وہ اتنے غافل ہوتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اتنے مگن شیطان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، تو موت کے آنے پہ پھر ان کو یاد آتا ہے۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جان کنی کا وقت نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی جب قیامت کا کے جو آثار ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے، جس طرح فرعون کے بارے میں بھی آتا نا کہ وہ بالکل جب غرق ہونے لگا تھا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو اس ایسی وقت کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ بھی جو ہے قرآن پاک میں آگے کافی جگہوں پہ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، سورۃ غافر میں، سورۃ المؤمنون میں، سورۃ الانعام میں، ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو اور پھر وہ لوگ جو حالت کفر میں مر گئے، اب مر گئے سے تو پھر انہوں نے توبہ کیا کرنی ہے، یہ ان کی پھر بعد کی زندگی ہے کہ میدان حشر میں جا کے اب وہ اگر توبہ کرتے ہیں یا اس وقت پھر وہ معافی مانگتے ہیں تو اس وقت کوئی ان کو معافی نہیں ملے گی، ان سب کے لیے پھر دردناک عذاب جو ہے وہ تیار
کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان کو پھر عذاب ملے گا، یعنی جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار لی، اب آخرت میں جا کے وہ اگر کہیں کہ اچھا ہمیں معاف کر دیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں، جس طرح بعض جگہوں پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ آخرت میں پھر انسان جو ہے وہ یہ کہے گا کہ مجھے واپس بھیجا جائے، میں دوبارہ نیک عمل کروں گا، وہاں جا کے کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ میں نے بتایا نا عمل کا نام ہے، اور دارالعمل جو ہے وہ یہ دنیا ہی ہے، وہاں جا کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، وہاں پہ تو پھر وہ تو دارالجزا ہے نا، وہاں پہ تو سارے اعمال کی جزا ملنی ہے جو انسان نے یہاں پہ اس دنیا میں کیے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جس وقت گناہ ہو، جس وقت گناہ کا احساس ہو جائے، یعنی انسان کرتا بھی رہا ہے، چاہے بڑے عرصے سے بھی اس میں مبتلا تھا، نہیں پتا تھا، یا مغلوب ہو کے جذبات سے یا نفس کے ہاتھوں انسان گناہ کر بیٹھا ہے، لیکن جیسے ہی احساس ہو جائے نا تو پھر اس کو مؤخر نہ کرے، پھر کسی شیطان کی چال میں نہ آئے کہ نہیں کوئی فائدہ نہیں، خیر ہے میری تو توبہ قبول نہیں ہونی، ایسے بھی نہیں، فوری توبہ کریں، فوری لوٹیں، فوری استغفار کریں زبانی، اور فوراً اپنے اس راستے کو چھوڑ دیں، عملاً عہد بھی کر لیں کہ اب میں نے یہ نہیں کرنا آگے۔ لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، انسان کا قدم دوبارہ بھی پھسل سکتا ہے، غلطی سے، نادانی سے، یعنی انسان نے بالکل صحیح عہد کیا، اس نے بالکل صحیح ندامت بھی کی اور چھوڑ بھی دیا، اصلاح بھی کر لی، لیکن پھر دوبارہ کبھی وہ شیطان کے ہاتھوں ورغلایا گیا، کیونکہ شیطان تو ہر وقت انسان کے پیچھے پڑا، اور انسان تو جو ہے وہ خطا کار ہے ہی ہے، اس سے دوبارہ بھی وہ مغلوب ہو سکتا ہے، اس سے وہ غلطی ہو سکتی ہے دوبارہ سے، لیکن پھر دوبارہ احساس ہوا ہے تو پھر فوراً توبہ کر لی، یہ نہ کرے کہ اوہو میں نے پہلے توبہ کر لی تھی، اب میں دوبارہ اس گناہ میں پڑ گیا، اب تو میری معافی نہیں ہونی، چلو اب میں یہ کرتا ہی رہتا ہوں، یہ نہیں کرنا، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے سے بہت زیادہ الرٹ ہو کے رہنا۔ یاد رکھیں کہ توبہ کرنے سے انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے، سچی توبہ کرنے سے، عملی توبہ سے، کہ انسان نے جیسے وہ گناہ کیا ہی نہ تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اور پھر انسان جب توبہ کرتا ہے پھر مزید نیک کام بھی کرتا جاتا ہے، تو وہ نیک کام جو ہے وہ پچھلے برائیوں کو ختم کرتے جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، کہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو نا زندگی میں لیٹر سٹیج پہ کبھی جا کے بہت زیادہ شیطان اس طرف سوچ ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں تمہارے دیکھو وہ گناہ تو معاف ہوئے ہی نہیں ہے، تم نے فلاں وقت پہ یہ کیا تھا، فلاں وقت پہ وہ کیا تھا، جس وقت یاد آئے اس وقت بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ استغفار کریں، اور یہی عہد کریں کہ دوبارہ نہیں کرنا، لیکن یہ کبھی نہ سوچیں کہ میری معافی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان آیات میں بہت کلیئرلی بتا دیے کہ کن کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو انسان صحت کی حالت میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، جس بھی زندگی کی سٹیج پہ انسان کو احساس ہو فوراً توبہ کریں، استغفار کریں۔ اگر بالکل ہی یعنی موت سامنے نظر آ گئی، اب بیڈ پہ پڑھ کے انسان جان کنی کے عالم میں توبہ کرے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے، کہ اس وقت تو ظاہر ہے پھر وہ مہلت ہی ختم ہوگی نا، یا پھر یہ کہ مرنے کے بعد انسان اگر کوئی حسرت کرے گا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور ان لوگوں کو پھر اپنا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے نا یہاں پہ کلیئر کر دی ہے، کسی بھی قسم کا گناہ ہے اس پہ انسان توبہ کرے، کبھی بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری توبہ قبول نہیں ہے۔ بس یہاں تک رکھتے ہیں، اور ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ تلاوت سن رہے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ باقی آیات جو ہے ہم کل کور کریں گے۔ جی پلیز اگر تلاوت سے کرتے ہیں۔
وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعا کر لیجیے. اور ایک ہماری جو ساتھی اسٹوڈنٹ ہیں اربینہ کے نام سے وہ جوائن کرتی ہوتی ہیں، شرمین کی سسٹر ہیں، ان کا بہت سیویئر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. الحمدللہ وہ تھوڑی بات تو کر رہی ہیں لیکن ان کے لیے سب پلیز بہت زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا.